साहब के प्रेडिक्शन के मुताबिक अक्टूबर में कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा। अब जैसे कि कहा गया कि आईनी तरमीम का ऊँट किसी एक करवट नहीं बैठ रहा, तब से लेकर अब तक ये ऊँट मुसलसल करवटें बदल रहा है। इसने कई शक्लें तब्दील की हैं और कोई एक हतमी शक्ल सामने नहीं आ रही। मुख्तलिफ पार्टीज़ अपने अपने मुसव्विदों के हवाले से क्लेम कर रही हैं कि हमारा मुसव्विदा जो है अगर वो मंजूर किया जाएगा तो हम ऑन बोर्ड आएंगे। इसमें खुसूसन जो आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि आईनी बेंच की तजवीज़ उन्होंने मौलाना को दी थी, जिसके बाद ये अब आखिरी शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। मामलात आखिरी राउंड में क्या दाखिल हो चुके हैं। 17 अक्टूबर की तारीख के हवाले से कयासा राय की जा रही थी कि शायद इस दिन टेबल हो जाएं ये अमेंडमेंट्स, लेकिन आज का दिन भी गुजर गया और इस हवाले से काबीना का तलब किया जाने वाला इजलास भी मुलतवी हो गया, जिस पर कयासा राइयाँ ये की जा रही हैं कि शायद हुकूमत जो चाहती है वो मुमकिन नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा, बात बन नहीं पा रही, इसलिए हुकूमत पसपा है। मौलाना भी कुछ कलाबाजियां खाते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना के हवाले से साहब की प्रेडिक्शन क्या थी 12 अक्टूबर के शो में, वो शामिल करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि मौलाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ही विल सपोर्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आइए कि कैसे होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस काफी डिटेल में किया है कि इवेंचुअली कुछ ऐसे इसके क्लॉजेस हैं जहां इत्तेफाक अगर नहीं है तो वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। मौलाना विल गो अलोंग, सेनेट में भी नेशनल असेंबली में भी। मुझे तो ऐसे लगता है कि मौलाना के नंबर्स भी इनको मिल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी इनको नंबर्स दे देगी। अब मौलाना फजलुर रहमान 16 अक्टूबर को क्या कहते दिखाई दिए। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तिफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तिफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं और हमारे आज का इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था, आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। मुशावरत के बाद हम इत्तिफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि अगर हमने मुल्क की सूरत हाल को और सियासी सूरत हाल को संजीदगी के साथ डिस्कस किया, उस पर हमने एक संजीदा फैसले की तरफ हम गए तो इंशाल्लाह आइन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा, इदारे भी बचेंगे। मौलाना के अकब में आपको इसहाक डार साहब, आज़म नज़ीर तार साहब भी दिखाई दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी आपने देखी। ये मुलाकातों का सिलसिला तेज़ तर हो गया और इसमें बाकायदा सब जाके नवाज शरीफ साहब से भी मिले, तो ऐसे लगा कि मुहर सख्त हो गई है और अब तो ये मामला तय होने जा रहा है। आज की इत्तलात ये है कि अब मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेंगे, उनके वफ़द से मिलेंगे और फिर उन्हें कन्विंस करेंगे। सेठी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब भी आज एक मीटिंग के बाद निकल कर सबको बता रहे थे कि कल टेबल हो जाएंगी ये अमेंडमेंट्स, लेकिन पहले टेबल होंगी सेनेट में। अब ये ट्विस्ट समझ नहीं आया कि नेशनल असेंबली के बजाय पहले सेनेट हुकूमत क्यों जाना चाह रही है और उससे पहले कैबिनेट से ये अप्रूवल लिया जाएगा इन अमेंडमेंट्स का। पहले क्यों कैबिनेट का इजलास मुलतवी हुआ और कल कैसे मंजूरी ले ली जाएगी। हुकूमत सरप्राइज देगी कल या हुकूमत को कोई सरप्राइज मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल हुकूमत कोई सरप्राइज देगी या हुकूमत को कोई सरप्राइज मिलेगा। क्यों? वो इसलिए कि आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि 18 तक तारीख मैंने दी थी कि 18 तारीख तक ये नेगोशिएशंस चलते रहेंगे। 18 तारीख तक आखिरी वक्त तक नेगोशिएशंस चलेंगे और फिर जाके ये तय पा जाएगा। अब आज 17 है, कल 18 है, कल तक इंतजार कर लीजिए, देखिए कल तक क्या होता है। अब उनमें से एक बात तो सिद्दीकी साहब ने कह दी कि जी सेनेट का सेशन तो होगा, नेशनल असेंबली की उन्होंने बात नहीं की। अब सवाल ये है कि एक तरफ आप मौलाना की बात रखें, दूसरी तरफ आप सिद्दीकी साहब की बात रखें, तो उससे ये वाज़ेह हो गया कि 90% तय पा गया है। पहली बात, उस 90% के अंदर जुडिशरी का मामला तय पा गया है। मौलाना ने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि जो जजेस के जो इशू है वो सारे हमने सेटल कर लिए। अच्छा, तो ये तो फिर मसला जो जहां ज्यादा मीडिया का ज्यादा अटेंशन है कि जी जजेस के साथ जो कानून आएंगे जुडिशरी के बारे में, उसके ऊपर कोई इश्यूज है, मैं समझता हूँ वो तो रिजॉल्व हो गए हैं। मौलाना ने खुद कह दिए। अब क्या वो रिजॉल्व हुए वो आपको पता चल जाएगा जब अमेंडमेंट आएगा। मगर जहां रह गई है बातें, वो कौन सी बातें हैं जहां अभी थोड़ी सी बातें रह गई हैं। मौलाना ने इशारा तो किया है कि कुछ छोटी सी बातें रह गई हैं। सिद्दीकी साहब ने भी कहा बस फूंक मारनी है जी। तो मेरा ख्याल है आपने गौर नहीं किया कि मौलाना ने काफी इंटरेस्टिंग किस्म के डिमांड्स भी रखे हैं, जिसमें एक डिमांड ये भी है कि जैसे ही कोई नया बिल आएगा
in the assembly or in the senate or in the provincial assemblies, تو فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اس کی ویٹنگ کے لیے وہ جائے گا تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اسلام کے خلاف ہے. تو انہوں نے اپنی کنسٹیٹیوسی کے لیے بھی تو کچھ لینا ہے نا, صرف آئین کے لیے تو نہیں, انہوں نے اسلام کے لیے بھی تو کچھ لینا ہے, اپنے فالوورز کے لیے بھی تو کچھ لینا ہے. اب آلریڈی اسلامک شریعت کورٹ جو ہے وہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہے, وہ ایڈوائزری رول ہے اس کا. مگر کم از کم مولانا اپنے لوگوں کو یہ تو کہہ سکیں گے ہم نے ایک دفعہ پھر اپنا موقف جو ہے وہ منوا لیا ہے, اور اس کے اندر اب جو بھی قانون آئیں گے دے ول گو ٹو دی اسلامک بینچ, دی اسلامک شریعت کورٹ, شریعہ والا جو فیڈرل شریعت کورٹ. تو آئی تھنک دس از اے میجر اچیومنٹ, بیکاز دیکھیے وہاں اگر کوئی ایسا آ جاتی ہے ایڈوائز کہ جی آپ اس طریقے سے نہ کریں, ایسے کریں, یہ بل جو ہے یہ نان اسلامک ہے یا اس کے اندر اسلامک طریقے سے صحیح طریقے سے لکھا نہیں گیا, تو دیٹ کوڈ کریٹ ڈیفیکلٹیز فار دا گورنمنٹ گوئنگ فارورڈ. یہ اور بات ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے, مگر اسٹل اس کا جو اثر ہے وہ تو کافی اسٹرانگ ہے نا. اگر وہ آپ کے خلاف کوئی بائنڈنگ دے دیتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے واپس جا کے اس پہ کچھ رد و بدل کرنی پڑتی ہے. اور اگر اس کو ڈیفینڈ مولانا کریں گے اور باقی ریلیجس پارٹیز ڈیفینڈ کریں گی فیڈرل شریعت کورٹ کا موقف, تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو بھی پھر کنسیڈر کرنا پڑے گا. بائنڈنگ نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے کمپرومائز کے طور پہ پھر کچھ کمپرومائز کرنی پڑے. تو آئی تھنک مولانا نے جو شفٹ کر دیا ہے فوکس فرام ہیلپنگ دا گورنمنٹ ٹو ہیلپنگ دی اسلامک لابی ان دا کنٹری, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر شاید ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی لین دین ہو رہی ہو کہ جی یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا. بیکاز بلاول صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے. تو ابھی وہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ یا تو بینچز ہوں گے تو یا کورٹس ہوں گے. میرا خیال ہے مولانا نے تو بینچ سجیسٹ کیا ہے, مگر میرا خیال ہے جب تک اس کو پرماننٹ نہیں بنائیں گے بینچ کو تو اس وقت تک یہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ اور پی 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 کو یہ منظور نہیں ہوگا. سو آئی تھنک لیٹس ویٹ اینڈ سی دی اینڈ ریزلٹ. یہ جو باتیں ہیں نا عائشہ, کورٹ ہوگا یا بینچ ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا, کیسے ہوگا, میں صرف آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہوگا, اور ابھی تک وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, وہ جو بھی ہوگا وہ یہ جو جس طریقے سے جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس کو انٹرپریٹ کر رہی تھی وہ نہیں رہے گی. اب پارلیمنٹ کا دخل جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں اور جوڈیشل ڈیسیجنز میں ہوگا. پارلیمنٹ جوڈیشری کے تحت اپنے آپ کو مضبوط کرے گی. That is going to be the net result of this. اور پارلیمنٹ جب اپنے آپ کو مضبوط کرے گی vis-a-vis the judiciary, which means کہ 19th amendment جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا, تھوڑی سی بٹوین 19th and 18th میں چلے جائیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو جوڈیشری کی سپر انڈیپینڈنس ہے جو کہ پولیٹیکلی اس وقت بالکل ٹلٹڈ ہے اور جس کی وجہ سے یہ اتنی کرائسس آ گئی ہے اس ملک کے اندر, اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے گا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہتے ہیں نہیں رہتے, منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں نہیں بنتے, دوز آر سیکنڈری ایشوز. بٹ میرا خیال ہے اگر پریڈکشن ہی کرنی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ لائکلیہڈ یہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب تو رہیں گے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ. اگر کوئی بینچ والی بات بنتی ہے پرماننٹ تو وہ پھر اور الگ بات ہے, اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب شاید نہیں ہوں گے, بٹ ڈیفینیٹلی کوئی اور جج ہوں گے. قاضی صاحب ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں, آئی کانٹ سے. میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کے لیے بہت سپورٹ ہے فرام دا پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, مگر مولانا کی طرف سے شاید سپورٹ نہیں ہے. تو لیٹس سی کون کنسیڈ کیا کرتا ہے. اچھا سیٹھی صاحب, جو کچھ جرنلسٹ ہیں, تحقیقاتی صحافی, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جس ڈرافٹ کو پیش کیا گیا اس میں آئینی عدالت کا ذکر نہیں تھا, آئینی بینچ کا ہی تھا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ حاصل کرنا چاہ رہی تھیں آئینی عدالت کے قیام سے, وہ آئینی بینچ سے حاصل ہو سکے گا؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے, بٹ ایز اے سیڈ وہ کنڈیشنز بنانی پڑیں گی نا. کون بنائے گا بینچ, کس قسم کا بینچ ہوگا, کون اس کے اندر ہوگا, کیا اس کی نوعیت ہوگی, کیا اس کی سکوپ ہوگی, کیا اس کی ٹیمپرری یا پرماننٹ نیچر ہوگی. آل دیز تھنگز ول بی اسپیلڈ آؤٹ اگر اس طرف جاتے ہیں.
ٹھیک. تو رؤف حسن صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ تجویز دی، تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی بھی آن بورڈ آ جائے گی؟ پی ٹی آئی کبھی بھی آن بورڈ نہیں آئے گی. تجویز تو وہ تو کوئی کہتا ہے کہ کورٹ کی تجویز جو ہے، یہ جو بینچ کی تجویز ہے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے. یہ پہلے دن سے یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی ول ناٹ کم آن بورڈ ان مائی ویو. یہ باتیں ہیں ساری. عمران خان نہیں مانے گا اس چیز کو. یہ جونیز جو لگے ہوئے ہیں کہ جی ہماری تجویز ہے، وی آر آن بورڈ، ایونچولی یہ اگر آن بورڈ ہوتے تو یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اتنا؟ ہر چیز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دے ول اگری ٹو دس. وہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں ہم نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کیا، ہم نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. دوسری بات میری پریڈکشن کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ سمجھے کہ مولانا ان سے بٹرے کر گئے ان کو. اسی لیے مولانا کی اس وقت کوشش ہے کہ آخری وقت پہ بھی جا کے پی ٹی آئی سے کچھ منوا لیا جائے تاکہ پی ٹی آئی مولانا کو نہ اکیوز کرے بٹرینگ. بٹ پی ٹی آئی اور مولانا اسی قسم کے کمپٹیشن میں ہیں فار دا ووٹر آف کے پی، جس طریقے کے ساتھ ایک زمانے میں پی 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 اور پی ایم ایل این پنجاب کے ووٹ کے لیے لڑتے تھے. جی. تو میرا نہیں خیال کہ کسی صورت میں بھی یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. کے پی کے اندر پی ٹی آئی کسی کو کوئی سکوپ نہیں دے گی اور مولانا will have to fight on his own. اسی لیے مولانا نے میرا خیال ہے اپنا جھنڈا جو ہے نا وہ نون لیگ اور پی 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 کے ساتھ گاڑ لیے. ٹھیک. اچھا، جو میرا اگلا سوال ہے اس سے پہلے حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. جو اوریجنل مسودہ ہے اس کو چھپائے رکھا گیا ہے. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جو ان کا پرانا مسودہ تھا وہی کبھی برقرار ہے. کنسٹیٹیوشن کورٹ کے علاوہ یہ ملٹری کورٹس کی بھی بات کر رہے ہیں. یہ آرمی انسٹالیشن کو مزید جو ہے نا لیگلی اس کو پروٹیکشن دینے کی اس کی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہے یا دیگر جو اپوزیشن پارٹیز کے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو بڑی بڑی آفریں آ رہی ہیں. میں نے اس دن کا 20 کروڑ، ابھی تو 1 بلین سے بھی 1 ارب سے بھی زیادہ کی باتیں ہو رہی ہے. سر صاحب یہ تو فلور کراسنگ کی بات ہے، ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا کہ گورنمنٹ کے نمبرز پورے نہیں ہیں. اگر پورے ہوتے تو یہ کیبنٹ میٹنگ ملتوی نہ ہوتی اور ابھی تک یہ امینڈمنٹ سٹیبل ہو چکی ہوتی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل اگر یہ ہوتا ہے آپ کی پریڈکشن کے مطابق تو کیا حکومت اس امتحان میں پاس ہو جائے گی؟ کل ہی ترامیم منظور بھی ہو جائیں گی؟ گارنٹی کیا ہے کامیابی کی؟ ہوم ورک پورا گورنمنٹ کا آپ کی بار؟ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ نمبرز کمپلیٹ ہو جائیں، مگر جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں اور جو گوہر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے. اس کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے. گورنمنٹ نے جتنی محنت کی ہے مولانا کے اوپر، ایک ایک ووٹ کے اوپر، انڈیکیٹ یہی کرتا ہے کہ نمبرز گیم میں ابھی بھی پرابلمز ہیں، اسپیشلی نیشنل اسمبلی میں. تو مگر ان کا یہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کچھ لوگ کراس اوور کر جائیں گے. اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اس میں شاید اس امینڈمنٹ کے اندر یہ بھی شاید آ سکتا ہے کہ جو لوگ کراس اوور کریں گے ان اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا. یہ بھی آ سکتا ہے. دس از آلسو پاسبل. تو اگر یہ ہو گیا تو پھر بہت سے لوگ کراس اوور کر جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایشورنس وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور وہ بل جب آتا ہے تو اس میں یہ لکھا آتا ہے کہ جی آپ کا ووٹ تو کاؤنٹ ہو رہا ہے، آپ مگر جیسے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یا ایک اور چیز ہے اس کے اندر آپ ایز اے کانشیس بھی ووٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ بینگ ڈسکوالیفائڈ. تو پھر میرا خیال ہے راستے کھل جائیں گے، پھر پیسے چلیں گے اور کانشیس ہو جائے گی اور کام پورے ہو جائیں گے. تو مگر اس وقت نمبرز کا ایشو ہے. تو کل ہی آپ کے خیال میں آئینی ترمیم کے لیے حکومت پورا زور لگائے گی اور کل ہی یہ کام کر لیا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے 18 تاریخ بتائی، اس کے بعد 19 سے عمران خان صاحب سے بھی بات چیت ممکن ہو سکے گی، وہ بھی اپنا موقف دے سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بھی تو دیکھنا ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کل ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ یہ اپنا کام جو ہے ہوم ورک جو ہے وہ کر لیں. کیا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی کچھ 18 تاریخ کو
کچھ کہنے والا ہے. Is that correct? جی, الیکشن کمیشن نے اجلاس طلب کر لیا ہے اور اسپیکر نے جو لیٹرز لکھے تھے کہ آپ ریزرو سیٹس کے اوپر فیصلہ کریں, جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کے بعد جو آپ نے سیٹیں حوالے کرنی ہیں, اس پہ کل الیکشن کمیشن بھی کوئی فیصلہ دینے جا رہا ہے, اور یہ پریڈکٹ کر چکے ہیں آپ شو میں پہلے سیٹھی صاحب. تو پھر یہ ہے کہ کل کافی امپورٹنٹ دن ہے, اور ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اور لگ جائے اس کے بعد, مگر موومنٹ اسی طرف ہے, کر لیں گے یہ. اچھا, تو اگر ہم یہ فرض کریں کہ کل کے دن کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے, یا کسی بھی طور نمبر گیم حکومت کے حق میں نہیں جاتی, تو آپ کے خیال میں کل ہی کے دن کو شو ڈاؤن سمجھا جائے, یا اس کے بعد ابھی 25 تک کا وقت ہے اس حکومت کے پاس؟ نہیں, دیکھیے یہ تو کوشش تو ان کی پوری ہوگی جلدی سے جلدی ہو جائے 25 سے پہلے. تو کل تو ابھی ہفتہ پڑا ہے نا, کیپ ٹرائنگ, جب تک نمبرز نہیں ہوتے کیپ ٹرائنگ. اور آپ دیکھیں یہ ہم مختلف قسم کے حربے استعمال کریں گے, پیسہ بھی چلے گا اور دھمکیاں بھی ہوں. they'll try everything. ان کے لیے this is life and death, and not just for the government but for the government's government, the government behind the government. اس لیے they will try, they will put everything into it. مگر عائشہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی, یہ کامنٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری. تو ابھی تک جو رول آف لا کی جو کانسٹیٹیوشن ہے, ابھی تک اس کے باوجود کہ دھکے لگے ہیں, مارشل لا فوجیوں نے آ کے پیس آف پیپر ہے اس کو کاٹا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سول سوسائٹی ہے اور ایک جوڈیشری ہے, اور یہ دونوں سول سوسائٹی اور جوڈیشری جو ہے ابھی بھی ایک بیلنس رکھے ہوئے ہیں ٹو اسٹاپ دا پاکستانی اسٹیٹ فرام بیکمنگ اتھارٹیرین. اگر یہ 100% ان کے پاس پاورز ہوتے تو یہ ٹوٹلی اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوتی, جیسے ایجپٹ ہے یا اور بہت سی اسٹیٹس ہیں جن کو یہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی اس قسم کی ریاست بنے. اس کا یہ مطلب ہے ابھی بھی سول سوسائٹی اور جوڈیشری اینڈ رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن از اسٹل امپورٹنٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان. نہیں تو ایک وقت 99 میں میاں نواز شریف صاحب امیر المومنین بن جاتے, نہیں تو عمران خان امیر المومنین کا باغ بن جاتا, اور مشرف اور ایوب خان اور یا اور ضیاء الحق یہ ابھی تک بیٹھے رہتے. تو آئی تھنک وی شوڈ بی ہیپی اینڈ پراؤڈ کہ ابھی بھی عوام جو ہے اور ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ ابھی بھی کانسٹیٹیوشن کو سیکرڈ سمجھتی ہے اور ہر چیز کے اوپر لڑنے کے لیے تیار ہے. دیز آر دا گڈ تھنگس دیٹ وی سی ٹوڈے. اور اس میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس کرنے میں یہ ایوان کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سارا صحرا آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ باندھیں گے؟ نہیں, بلاول کے سر پہ تو نہیں باندھنا. یہ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس دن شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ صحرا جو ہے یہ مولانا, میاں نواز شریف, بلاول, ان سب کو کریڈٹ جائے گا اس کا. ہاں ٹھیک, لیکن اس سلسلے میں مولانا کا جو کردار رہا. جی, پھر ایک بات, کریڈٹ ناٹ ان پازیٹیو اور نیگیٹو سینس, کریڈٹ کہ یہ کر لیا انہوں نے. کیا یہ اچھا قدم اٹھایا ہے؟ کیا یہ ان کے گلے نہیں پڑے گا آگے جا کے کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا؟ کیا آگے جا کے اس قسم کے ججز اپوائنٹ ہوں گے جو بالکل کھڑے نہیں ہو سکیں گے اگر کوئی غلط کام کرنے کو ڈکٹیٹر جا رہا ہے یا پاپولسٹ جا رہا ہے؟ یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے یا ہو جائے گا اس کے بعد کہ ایک طرف ہماری جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس کو سیسیشن بنا لیا تھا, ایک دوسری طرف ہماری اور ہمارے پولیٹیشنز جو ہے وہ بڑی جلدی موقع پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی چند دن کی کرسی بچانے کے لیے. کیا یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ صحیح ہونے جا رہا ہے یا غلط ہونے جا رہا ہے یہ تو تاریخ بتائے گی آپ. مگر یہ نہ ہم یہاں اس سٹیج پہ نہ آتے, معاملہ سلسلہ چلتا رہتا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے
یہ سارا کچھ جو ہے نا ڈرامہ کھل گیا ہے. اور وہی ججمنٹ ہے جس پہ جو سوال پوچھا بھی نہیں گیا اور اس بینچ نے پی ٹی آئی کو ساری سیٹیں دے دی, جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم. ریزرو سیٹس کا معاملہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جی بالکل اگر وہاں آئین کے مطابق کام ہوتا تو آج یہ ساری چیز کی ضرورت نہ پڑتی اور منصور علی شاہ صاحب نیکسٹ چیف جسٹس حسب معمول بنتے اور ایک نیوٹرل اچھے پروسیس کو آگے لے کے چلتے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونے جا رہا تھا اگر وہ ایک ججمنٹ میں یہ غلط فہمی یا مس اپ نہ ہوتا. بہرحال دیٹس لائف.